रहीम। लाखों करोड़ों दरूद आका अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस पर जो वजह तख्लीक़ कायनात है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, MM न्यूज़ चैनल के प्रोग्राम बाज़गश्त के साथ मैं हूँ आपका होस्ट गुलजार चौहान। आज के बाज़गश्त में हमारे मेहमान एक ऐसी शख्सियत जो हमारे साथ मौजूद है। मैं उनका नाम लेने से पहले, उनका जिक्र करने से पहले बताता चलूँ कि बाद ऐसी शख्सियात होती हैं जो अपने काम की वजह से सदियों जानी जाती हैं और जिनका मकसद, जिंदगी का कोई मकसद होता है, वो मुल्क और कौम के लिए काम करना चाहते हैं और अब अपनी जिंदगी मुल्क और कौम के लिए वक्फ कर देते हैं। आज की हमारी मेहमान शख्सियत एक ऐसी ही शख्सियत है जिनका नाम मैं इंतहाई फख्र के साथ ले रहा हूँ कि मोहतरम कसरत राय साहब हमारे आज के मेहमान हैं, जिन्होंने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का मस्बत पहलू उजागर किया और पूरी दुनिया को बताया कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है, एक पॉजिटिव मुल्क है। उन्होंने न सिर्फ पूरी दुनिया में जिस तरह पाकिस्तान का नाम रोशन किया, इसी तरह मेरे शहर का वो फख्र है और मुझे ये एजाज है कि मैं उनके शहर हाफिजाबाद का वासी हूँ और यही मेरे लिए एक बहुत बड़ा एजाज है। मैं इंतहाई शुक्रगुजार हूँ अपने मेहमान मोहतरम कसरत राय साहब का। राय साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपने इंतहाई कीमती वक्त में से हमें वक्त दिया। तो उनके साथ तशरीफ रखते हैं मुमताज समाजी सियासी शख्सियत है राय अफजाल अहमद साहब, उनसे भी इसी हवाले से गुफ्तगू होगी। राय साहब, आज आप मेरे साथ इधर हाफिजाबाद में MM न्यूज़ चैनल के स्टूडियो में मौजूद है, तो यकीन जाने कि मेरा दिल खुशी से बाग बाग है और जज्बात ऐसे हैं जिन्हें अल्फाज नहीं मिल रहे कि आप मेरे साथ मौजूद हैं और आपने जिस अंदाज से पूरी दुनिया में हाफिजाबाद का नाम रोशन किया, मैं उसे अपना फख्र समझता हूँ। तो मैं सबसे पहले पूछना ये चाहूंगा कि ये वाक का एक मुनफरद आइडिया है, पहले इस तरह का कोई आइडिया नहीं थे, तो ये आइडिया कैसे आपके जहन में आया, किस तरह आपने इस पे काम किया? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ MM न्यूज़ चैनल का और MM न्यूज़ चैनल की टीम, जनाब मोहतरम गुलजार चौहान साहब, सैफ अली अदील साहब और फैज़ ज़मीरुल हसन साहब। मुझे इस बात की ज़्यादा खुशी हो रही है कि आज मेरे अपने मुझसे कुछ पूछ रहे हैं। हमेशा ये ख्वाहिश ही रही कि काश को मेरे शहर का बंदा भी मुझसे पूछे भी तुम क्यों चल रहे हो। तो चलते चलते अब तो ज़िंदगी ही चलन बन चुकी है और चलता जा रहा हूँ और उस वक्त तक चलता रहूँगा जब तक कि इस मुल्क के मसाइल ख़त्म नहीं हो जाते। तो आपने पूछा कि मैंने ये चलना कहाँ से शुरू किया। तो मैं तो ये समझता हूँ कि जब से मेरा शऊर बेदार हुआ मैं तो चलता ही चला जा रहा हूँ। मुझे तो लोग चलता फिरता पाकिस्तान कहते हैं और आज भी चल रहा हूँ और इंशाल्लाह जब तक सांस में सांस है चलता रहूँगा। 2007 का मुझे याद पड़ता है कि उस वक्त हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे और उस वक्त जगह जगह पे बम ब्लास्टिंग का अमल जारी था और सितम यह है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इंटरनेशनली एक लॉबी पाकिस्तान को टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर करवाने के हवाले से बड़ी सरगर्म थी। तो मुझे लगा कि ये मेरा घर है पाकिस्तान और इस घर में जो दहशतगर्दी की आग फैल रही है, इसको बुझाने के लिए और बिलखसूस इंटरनेशनली उस लॉबी को जवाब देने के लिए जो इंटरनेशनली पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेट कर रहे थे, मुझे कुछ करना चाहिए। तो मुझे एक रास्ता नज़र आया कि मैं एक लॉन्ग मूवमेंट चलाऊं और उसके लिए एक वॉक प्लान की गई फ्रॉम खैबर टू कराची। ये 2007 की बात है। अच्छा, 2007 में पहली वॉक जो आपने? जी, जो मेरी पहली वॉक कराची से खैबर था। हाँ जी, कराची टू खैबर, और वो 85 डेज़ की वॉक थी और उसमें 1999 किलोमीटर डिस्टेंस था जो मैंने कवर किया और वो उस टाइम की लॉन्गेस्ट पीस वॉक ऑफ द वर्ल्ड भी बनी। अच्छा। तो उसके बाद फिर मुझे लगा कि मेरे चलने से फ़र्क पड़ता है। अच्छा। तो फिर मैं चलता चला जा रहा हूँ क्योंकि वो वॉक इतनी सक्सेसफुल हुई थी कि उस वॉक के दौरान 46 सिटीज़ के अंदर सेमिनार्स थे। अच्छा। 18 सिटीज़ के अंदर रिलीज़ हुई थी और 64 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस थी जो कि ना सिर्फ नेशनली बल्कि इंटरनेशनली भी वो काफ़ी हाईलाइट हुई। बल्कि मैं एक रेफरेंस कोड करूँगा कि मैं उस वक्त रहीम यार खान पहुँचा था कि मुझे सहाफ़ी बरादरी ने बताया कि इंडिया में BJP पार्टी जो इस वक्त बरसरे इक़्तिदार है
اس کا پریزیڈنٹ راج ناتھ سنگھ، اس نے ایک پریس کانفرنس کی تھی اور میری اس واقع کا حوالہ دیا، تو یہ مطلب ہائپ بن چکی ہوئی تھی اس واقع کی. تو الحمدللہ کوئی بھی عمل جب کیا جاتا ہے تو اس کا رد عمل آتا ہے. تو میری واقع بھی ایک ٹول ہے اپنے مسائل کے حوالے سے اور اپنے پیغام کے حوالے سے. جی 2007 میں پہلی واک آپ نے کراچی سے خیبر تک کی. جی جی. اس کے بعد کون سی اہم واک ہیں جو آپ نے کی؟ یہ سوال. ایک قدم بھی میں بغیر مقصد نہیں چلا. اچھا. میں جب بھی چلتا ہوں کسی کاز کے لیے چلتا ہوں، کسی مقصد کے لیے چلتا ہوں، اور یہ کوئی آسان جاب نہیں ہے، لیکن چونکہ جو مسائل درپیش ہیں میرے ملک کو، میری قوم کو، میں سمجھتا ہوں ان کے سامنے میری یہ مشکلات کچھ بھی نہیں ہیں. اور یہی چیز مجھے تقویت دیتی ہے، یہی چیز مجھے حوصلہ دیتی ہے کہ میں چلتا ہوں. 2009 میں بھی میں نے ایک واقع کی تھی جب سوات آپریشن شروع ہوا تھا استحکام پاکستان کے نام سے، لاہور ٹو اسلام آباد، اور آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد پھر استحکام پاکستان کی بات ہر جگہ پہ ہونا شروع ہو گئی اور لیول پہ بات شروع ہو گئی. تو کشمیر کاز کے اوپر بھی میری ایک واک تھی اسلام آباد ٹو چکوٹھی، اور الحمدللہ میں LOC پہ پاکستان کا جھنڈا لگا کے آیا. اور پھر کئی واکس ہیں میری، مطلب بتدریج واکس میں ہی رہا میں. بے خان ٹو سوات بھی واک کی، پھر خیبر ٹو کراچی اگین ایک واک کی، پھر اس طرح مختلف واکس کرتا رہا میں، اور ابھی تک یہ سلسلہ چل رہا ہے. جی. تو آپ حج پر بھی گئے، حجاز مقدس کا سفر آپ نے کیا پیدل، اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو بتائیے. جی الحمدللہ. دیکھیں زندگی تو ہے ہی سفر. جی جی. لیکن کچھ سفر ایسے ہوتے ہیں زندگی کے کہ جو آپ کی زندگی کا ایک پہلو بن جاتے ہیں، ایک حصہ بن جاتے ہیں، آپ کی زندگی کا ایک مقصد بن جاتے ہیں، اور آپ کی زندگی کی ایک پہچان بن جاتے ہیں. تو اسی طرح یہ حجاز مقدس کا جو سفر تھا میری زندگی میں سمجھتا ہوں یہ واقع میں کبھی اس کو فراموش نہیں کر پاؤں گا. اس کا ہر قدم مجھے یاد ہے. آج بھی 5 سال ہو چکے، 2013 کی بات ہے. اچھا 2013 میں آپ گئے تھے؟ جی ہاں 2013 میں. یہ کراچی ٹو مکہ مکرمہ میری واک تھی. 6387 کلومیٹر ڈسٹنس تھا اور 117 دن میں یہ مجھے کور کرنا تھا. تو الحمدللہ میں اپنے ٹارگٹ پہ اپنے ٹائم فریم میں پہنچ گیا. اچھا. لیکن اس کا ہر قدم مجھے آج بھی قدم بہ قدم یاد ہے کہ میں کیسے چلا، میرا پہلا دن کیسے گزرا، میرا آخری دن کیسے گزرا. تو یہ انشاءاللہ کسی تفصیلی نشست میں ضرور اس کے اوپر ناظرین کو بتاؤں گا کہ جب آپ سچ کی راہ پہ چلتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد کیسے آپ کے پاس آتی ہے. جی جس طرح آپ نے فرمایا کہ آپ کا کوئی بھی قدم بغیر مقصد کے نہیں ہوتا. ہاں جی نہیں بالکل نہیں. میں آپ نے الحمدللہ یہ سارے لوگ آپ گواہ ہیں کہ اسی شہر میں پیدا ہوا اور اسی شہر میں میرا بچپن گزرا. جی جی. اور میرے آبا و اجداد، چونکہ یہی ہمارا علاقہ آبائی علاقہ کھدے کھرل. جی جی. تو سارے لوگ مجھے جانتے ہیں. میری زندگی تو اوپن کتاب کی طرح ہے اور سارے لوگ جانتے ہیں. میں بڑا ممی ڈیڈی سا بچہ تھا، شوبز کی دنیا سے میرا تعلق تھا. اچھا. اور مجھے تو بالکل چلنا اس طرح کا جو ہے وہ میرا گمان میں بھی نہیں تھا. لیکن جب مجھے یہ لگا کہ اب میری ضرورت ہے میرے ملک کو، تو میں نے یہ مشکل چوائس جو ہے اپنی مرضی سے اس کو اڈاپٹ کیا اور واک پلان کی. اور آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک زبردست مومنٹ کے لیے اس سے اچھا ٹول ہی کوئی نہیں ہے. 2007 میں جب پہلی واک آپ نے کی اس وقت آپ کی عمر کتنی تھی؟ ہاں کہتے ہیں عمر اور تعلیم جو دوسرے کو نظر آئے، تو 7 اور آج 19 چل رہا ہے. 9 اور 3 11 سال 12 سال آپ نکال دیں تو اس سے پہلے میں کتنا ہوں گا. اگر میں اب بتاؤں کہ میری عمر اس وقت اتنی تھی تو میرے خیال میں یہ میرے کئی راستوں میں رکاوٹ آ جائے گی. اچھا ابھی تک آپ اکیلے ہی سفر میں ہیں، کوئی شریک سفر نہیں آئی اس حوالے سے؟ میں اکیلا سفر میں نہیں ہوں جی. میں جب چلتا ہوں تو پورا پاکستان میرے ساتھ چل رہا ہوتا ہے. پورے پاکستان کے لوگوں کے جذبات میرے ہم سفر ہوتے ہیں اور میرا مشن میرے ساتھ ہوتا ہے، میرا وزڈم میرے ساتھ ہوتا ہے. میں کبھی بھی اکیلا نہیں ہوتا ہوں.
میرا مقصد یہ ہے کہ شریک حیات ابھی تک آپ کی زندگی کے سفر کے ساتھ جو دیکھیں جی دوسرے شریک ابھی تک نہیں آئے. میں نے تو کافی کوشش کی لیکن کسی نے قبول ہی نہیں کیا تو میں کیا کروں. دوسری سائڈ سے رہ گیا معاملہ. ناظرین کثرت رائے صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کے ساتھ مزید گفتگو ہوگی. آتے ہیں ایک مختصر بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا. لبیک اللہم لبیک. عمرہ پیکیج تو سبھی دیتے ہیں لیکن آپ کے بجٹ کے عین مطابق عمرہ سروس دے صرف 7 ویز ایئر ایویشن, اے پروجیکٹ آف دارال گروپ, گورنمنٹ لائسنس نمبر LHR 9124. معیاری عمرہ پیکیج سکون کلب کے ساتھ عمرہ کا فریضہ ہمارے ساتھ ادا کیجیے. اس کے علاوہ ایران عراق زیارات, دبئی ویزا, یورپ کینیڈا ویزا کنسلٹنسی اور بے شمار سفری سہولیات جو آپ کو ایک ہی جگہ پر ملے گی. اندرون ملک اور بیرون ملک کی اے ٹکٹس معیاری ریٹس پر خریدنے کے لیے بھی ہم سے رابطہ کریں. 7 ویز ایئر ایویشن, اے پروجیکٹ آف دارال گروپ, ہیڈ آفس لنک علی پور روڈ, نز نالج ہاؤس اسکول سسٹم حافظ آباد. پروپرائٹر. جی ناظرین, بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت. تو رائے صاحب, میں بریک سے پہلے شریک حیات کے حوالے سے سوال کیا اور آپ نے اس کا جواب یہ دیا کہ آپ تو کوشش کر رہے ہیں, کوئی قبول نہیں کر رہا. یہ کیسے, کو سمجھ میں بات نہیں آئی ویسے میری کہ ایک ایسی شخصیت جو پوری دنیا میں جس کا نام ہے, تو اس طرح کا جواب. دیکھیں میں ہمیشہ سے ایک بات کہتا ہوں کہ جی جہاں ہوں جیسا ہوں کی بنیاد پہ جس نے قبول کرنا ہے موسٹ ویلکم. اچھا, مجھے کوئی اعتراض نہیں. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہے جی, بڑی اچھی بات ہے. تو ہم دعا گو ہے آپ کے لیے کہ یہ ایجاب و قبول والے جو ہے نا جلدی سلسلہ یہ ہو. تو رائے صاحب, واق 2007 سے آپ نے شروع کی, اب تک مختلف آپ نے واقع کی, تو ان میں مشکلات کا بھی کبھی سامنا کرنا پڑا؟ کوئی حالات ایسے بنے, کوئی سیکورٹی کے حوالے سے کوئی حملہ ہوا ہو کہیں پہ؟ کیوں پورے ملک میں 2007 میں خاص طور پہ جیسے حالات تھے, آپ نے بلوچستان بھی گئے, اس حوالے سے کشمیر بھی گئے, KPK میں بھی گئے, تو یہ اس حوالے سے بتائیے گا کہ کچھ آپ کو مشکلات کا سامنا. دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ سچ پہ چلنے والے لوگوں کے لیے مشکلات تو ہوتی ہیں. بات تو خود ایک ٹف جاب ہے. آپ جب روڈ پہ جا رہے ہوتے ہیں تو روڈ پہ چلنا خود ایک رسک ہوتا ہے, اور مشکلات کئی قسم کی ہمیشہ سے رہی ہیں اور آج بھی ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ مشکلات جو ہوتی ہیں یہ معنی نہیں رکھتی جب آپ کا کوئی نظریہ ہوتا ہے, جب آپ کا کوئی ٹارگٹ ہوتا ہے, جب آپ کوئی اچیو کر رہے ہوتے ہیں. تو جب میں اپنے ملک کی مشکلات کو دیکھتا ہوں تو پھر مجھے اپنی مشکلات کا احساس نہیں رہتا. مشکلات تو ظاہر ہے کہ آپ ایک بڑا ایونٹ کرتے ہیں جو خیبر ٹو کراچی اگر آپ جا رہے ہیں, یا کراچی ٹو آپ مکہ جا رہے ہیں, یا آپ جدہ ٹو ریاض جا رہے ہیں, تو ایک بڑا ایونٹ ہوتا ہے. اس میں کافی سارے وسائل چاہیے ہوتے ہیں, کافی ساری اسٹرینتھ چاہیے ہوتی ہے, کافی سارے لوگ چاہیے ہوتے ہیں, کوآرڈینیشن کا ایک عمل ہوتا ہے. میں جب بھی کوئی واک کرتا ہوں تو اس کو پورا پلان کر کے, پورا آرگنائز کر کے کرتا ہوں. یہ نہیں کہ اٹھا اور جھنڈا پکڑا اور چل پڑا, اس طرح نہیں ہوتا. کیونکہ مجھے مقصود ہوتا ہے اس کا حصول, مقصد کا حصول, کہ جس مقصد کے لیے میں جا رہا ہوں اس مقصد کو کیا تقویت مل رہی ہے. لائک اگر میں کشمیر کاز کے لیے واک کر رہا ہوں تو کشمیر کاز کے لیے میں اگر پہاڑوں میں جنگلوں میں گزرتا ہوا جا رہا ہوں تو کم از کم جنیوا کے ایوانوں تک تو خبر پہنچنی چاہیے کہ ایک پاکستانی جو ہے وہ کشمیر کے لیے کس حد تک سیکریفائز کر رہا ہے. تو یہ میرا خیال ہے کہ جب تک آپ پوری طرح آرگنائز نہیں کرتے چیزوں کو اتنا امپیکٹ نہیں آتا. اس کو میں پورا اس کو پلان کرتا ہوں پہلے اور پھر واک کرتا ہوں. اچھا, میں دوبارہ جس طرح آپ نے کہا کہ آپ ایک شعبے سے تعلق رکھنے والے نوجوان ممی ڈیڈی تھے, تو اس وقت جب آپ نے یہ ارادہ کیا کہ آپ نے واک کرنی ہے, انٹرنیشنل واکر بننا ہے, تو حافظ آباد میں آپ کے جو ساتھی تھے, کوئی دوست احباب, کسی نے کو آپ کا ساتھ دیا یا ٹانگیں کھینچنے والے ہی لوگ تھے؟ اس حوالے سے بتائیے. دیکھیں جی, اچھا کام کرنے والوں کے
راستے میں ہمیشہ بریکر ہی ہوتے ہیں اور یہ ہمیشہ سے رہا ہے، لیکن میں قطع نظر ان چیزوں کے کہ مجھے کوئی کیا کہہ رہا ہے، کس طرح دیکھ رہا ہے اور کیا رکاوٹیں میرے راستے میں کھڑی کر رہا ہے، میں ان چیزوں سے بے نیاز صرف اپنے مقصد کے اوپر نظر رکھتا ہوں اور چلتا جاتا ہوں۔ میرا کبھی یہ مقصد نہیں رہا کہ مجھے لوگ انٹرنیشنل واکر کے حیثیت سے جانیں یا مجھے ایوارڈز کے حوالے سے جانیں یا مجھے کوئی کبھی ریکارڈ کے حوالے سے میں نے سوچا ہو کہ میرا کوئی ریکارڈ بن رہا ہے۔ میں تو ان چیزوں سے بے نیاز ہوں۔ میرا تو ایک ٹارگٹ ہے کہ میں اپنے ملک کو اس طرح کا دیکھنا چاہتا ہوں جیسا کہ میرا خواب تھا، جس میں کسی قسم کی کوئی وائلیشن نہ ہو، جس میں بے روزگاری نہ ہو، جس میں ظلم نہ ہو، جس میں بے روی نہ ہو، کوئی ایسے مسائل نہ ہوں کہ لوگ بھوکے مر رہے ہوں، لوگ تعلیم کے بغیر ہوں، لوگ ہیلتھ کی سہولیات سے محروم ہوں۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ایک خوبصورت پیسفل پاکستان، اور انشاءاللہ اب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں بہت قریب ہوں۔ اچھا، واہ جی واہ، بہت خوب۔ رائے صاحب ہمارے ساتھ میں ہیں، جو میں پوچھنا چاہوں گا اپنے دوست رائے افضال احمد صاحب۔ رائے صاحب، یہ کثرت رائے آپ کی برادری کے بھی ہیں، شہر کے بھی، بلکہ آپ کے گاؤں کے حوالے سے بھی، ساتھ والا گاؤں ہے، تو کیا آپ کہنا چاہیں گے ان کے حوالے سے؟ سر، کثرت رائے صاحب رائے برادری سے تعلق رکھتے ہیں، یہ بھی ہمارے لیے بہت اعزاز کی بات ہے، اور اس سے زیادہ ہے کہ یہ حافظ آباد کے ہیں۔ جی جی، میں شروع سے ان کو جانتا ہوں، تو بہت شریف آدمی ہیں، اور جو انہوں نے رستہ اپنایا ہے بالکل اللہ کے فضل و کرم سے یہ کامیاب ہوئے ہیں، اور ہماری حافظ آباد کی بہت عزت ہے، بہت نام انہوں نے روشن کیا حافظ آباد کا۔ یہ ہمارے لیے، ہم سب کے لیے بہت اعزاز کی بات ہے کہ پوری دنیا میں انہوں نے اپنے ملک کا نام روشن کیا ہے، جی جی، ہمارا نام روشن کیا ہے، ہمارے حافظ آباد کا نام روشن کیا ہے۔ یہ ہمارے لیے بہت فخر کی بات ہے اور بہت اعزاز کی بات ہے۔ رائے صاحب، میں پوچھنا چاہوں گا کہ گورنمنٹ کی طرف سے آپ کو آپ کی صلاحیتوں کا اعتراف کرتے ہوئے، آپ کے مشن کو سامنے رکھتے ہوئے کسی ایوارڈ اعزاز سے نوازا گیا اب تک؟ کوئی انعامات؟ دیکھیں، جتنی بھی گورنمنٹس رہی ہیں ان کو اپنے ہی مسائل اتنے زیادہ رہے کہ شاید کثرت رائے ان کو کبھی نظر نہیں آیا۔ یہاں پہ میں وہ شایعات نظر آتی ہے لیکن کثرت رائے نظر نہیں آتا، کیونکہ ویسے تو الحمدللہ 444 ایوارڈ میں لے چکا ہوں، نیشنل انٹرنیشنل 444، زندہ باد۔ لیکن پاکستان کی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی قابل ذکر ایوارڈ نہیں ہے میرے پاس۔ اچھا، اور نہ ہی شاید میں اپنے آپ کو اس لائق سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ آف پاکستان مجھے کبھی انکرج کرے، کیونکہ میں تو اپنے ملک کے لیے سیکریفائس کرتا ہوں نا، میں کسی ایک پارٹی کے لیے یا کسی ایک فرد کے لیے کوئی نغمہ سرائی نہیں کرتا ہوں۔ تو اس لیے مجھے، میرا خیال ہے کہ پاکستانی ہونے کی حیثیت سے جو اللہ تعالیٰ نے ایک وزڈم دیا ہوا ہے، اس کے تحت بس چل رہا ہوں۔ ویسے بھی میرا مقصد کبھی ایوارڈ یا ریوارڈ رہا نہیں، اور خود سے کبھی کسی کو خیال نہیں آیا۔ جی، اب تک کوئی ریکارڈ آپ نے قائم کیے ہو عالمی سطح پر یا ملکی حوالے سے؟ الحمدللہ یہ بات کہتے ہوئے مجھے فخر محسوس ہوتا ہے کہ میں ایک پاکستانی ہوں، اور ایک پاکستانی کے اتنے ریکارڈز ہیں کہ شاید ان کو بیٹ کرتے کرتے ایک لانگ ٹائم چاہیے۔ میری ہر واک ایک چونکہ اسپیسیفک واک ہوتی ہے، اس کا ایک ٹائم فریم ہوتا ہے، اس کا ایک ڈسٹینس میجرمنٹ ہوتی ہے، اور اس کے حساب سے میں چلتا ہوں۔ اور ابھی تک تو کوئی ایسا سامنے نہیں آیا کہ جو میرے ریکارڈ کو توڑے۔ میں تو بارہا دفعہ یہ اناؤنس کر چکا ہوں کہ آئیں لوگ پاکستان کے اسپیشلی نوجوان نسل، اور آ کے تو اس ٹائپ کی ایکٹیویٹیز کو شیئر کریں، تاکہ ایک تو اس میں یہ ہیلتھی ایکٹیویٹی ہے، دوسرا یہ کہ اس میں آپ ایک پازیٹیولی ایک انوائرمنٹ بنا رہے ہوتے ہیں، ایک ایسا ماحول بنا رہے ہوتے ہیں کہ جس میں دوسروں کو موقع مل رہا ہوتا ہے۔ اور تیسرا یہ کہ اس میں آپ اگر کوئی اپنی صلاحیت کے حوالے سے کوئی چیز منوانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی بے شمار مواقع ہوتے ہیں۔ تو پچھلے دنوں جیو نیوز پہ میرا ایک انٹرویو تھا سلیم صافی صاحب کے ساتھ، تو اس میں میں نے بلکہ یہ اعلان کیا تھا کہ میں آج بھی الحمدللہ چیلنج کرتا ہوں کہ پاکستان کا نہیں، پورے ورلڈ میں بڑے بڑے ایتھلیٹ پڑے ہوئے ہیں،
کوئی آئے اور آ کے میرے ساتھ واک کر لے. دنیا میں یہ صلاحیت اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کی ہے کہ میں دنیا میں سب سے زیادہ چلنے کا ریکارڈ رکھتا ہوں. اچھا. دنیا میں سب سے زیادہ تیز چلنے کا ریکارڈ رکھتا ہوں. دنیا میں ایک ہی وقت میں سب سے زیادہ چلنے کا ریکارڈ رکھتا ہوں. اچھا. اور اگر صرف ریکارڈ میکنگ کا ہی معاملہ ہو تو پھر تو 24 گھنٹے کا دن ہوتا ہے اور 170 کلومیٹر میں ایک دن میں چل سکتا ہوں. یہ اللہ کا شکر ہے کہ میری کیپیسٹی ہے. ایسا بہت خوب، بہت اچھے. تو رائے صاحب، آئندہ واک کے حوالے سے کوئی شیڈول، کیا آپ کی ترجیحات ہے یا کس طرح آپ کہاں کہاں کی واک آپ کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی، واک کا سلسلہ میرا ہمیشہ کسی نہ کسی ایشو کے حوالے سے ہی رہا ہے. جی جی. جب مجھے لگا کہ یہ کام بہت ضروری ہے تو اس کے لیے میں نکلتا ہوں اور چلتا ہوں. تو اب جو ہے کشمیر کاز، اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ کشمیری بھائیوں کو ضرورت ہے. بالکل. اور اس وقت جو یہ انڈیا نے جو 370 اور 35A کے حوالے سے یہ جو عمل کیا، اور پچھلے آج 94 دن ہو گئے، 94 ڈیز سے جو کشمیری معصور ہوئے ہیں، وہاں پہ جو کرفیو کا نافذ کیا گیا ہے اور کشمیری لوگ جس ظلم اور بربریت سے گزر رہے ہیں، ان کے ساتھ کھڑا ہونا بہت ضروری ہے. بہت ضروری. تو اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ جو 2020 ایئر آ رہا ہے، 2020 جو آ رہا ہے، اس کو کشمیر کاز سے ریلیٹ کر دوں، کشمیر کاز کے حوالے سے کشمیر ایئر مناؤں 2020 کو. اور اس کے حوالے سے میں نے کچھ چیزیں پلان کی ہوئی ہیں. اور ویسے تو میں یہاں پہ اپریشیٹ کرنا چاہوں گا گورنمنٹ آف پاکستان کو، گورنمنٹ آف کشمیر کو، اور بالخصوص جو منصور قادر ڈار صاحب سیکٹری کشمیر لبریشن سیل ہیں، ان کو کہ ان کے بہترین ویژن کی وجہ سے، ان کے بہترین ڈیسیژنز کی وجہ سے اور ان کے بہترین پالیسیوں کی وجہ سے آج پوری دنیا کے اندر کشمیر جو ہے اس تحریک کو پوری دنیا جو ہے وہ آن کر رہی ہے. اور اس کے اوپر پروٹیسٹ بھی چل رہے ہیں، اور نہ صرف پاکستانی لوگ، کشمیری لوگ، بلکہ سکھ، ہندو اور کرسچنز بھی مختلف جگہوں پہ آپ کو پروٹیسٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور اسی تحریک کو مزید بوسٹ اپ دینے کے لیے، مزید تقویت دینے کے لیے انشاءاللہ میں جنوری سے ہی 2020 ایئر جو ہے کشمیر ایئر کے طور پہ منانے کے لیے نکل رہا ہوں. میری پہلی واک ہوگی وہ انشاءاللہ 17 جنوری کو شروع ہوگی نیوزی لینڈ کے شہر کرائسٹ چرچ سے، اور 28 جنوری کو ختم ہوگی ولنگٹن، جو ان کا کیپٹل ہے نیوزی لینڈ کا. اس کے بعد پھر انشاءاللہ میں یو کے جاؤں گا. اور یو کے میں میری واک کا جو شیڈیول ہے وہ 9 مارچ تھا 18 مارچ ہے. اور پھر انشاءاللہ 30 مارچ تھا 20 مارچ تھا 29 مارچ فرانس، اور پھر 30 مارچ تھا 20 اپریل سوئٹزرلینڈ، اور پھر 11 مئی تھا 22 مئی چائنا، اور پھر 29 جولائی تھا 9 اگست جاپان. یہ تو میرے پروگرام فائنل ہیں. اچھا، انٹرنیشنلی. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر انشاءاللہ کشمیر لوکل بھی اور پاکستان کے اندر بھی، اور اگر مجھے کہیں موقع ملا یا اسپیس ملی تو میں باقی ملکوں کے لیے بھی چیزیں پلان کر رہا ہوں. لیکن یہ شیڈول فی الحال میرا فائنل ہے. اور یہ سارا کشمیر کاز کے حوالے سے، صرف کشمیر کاز کے حوالے سے، کیونکہ میں 2020 ایئر کو کشمیر ایئر کے طور پہ انشاءاللہ لے کے چلنا چاہ رہا ہوں. جی بہت خوب. رائے صاحب، میں چاہوں گا، باتیں تو اتنی ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ حافظ آباد کے لوگوں کے لیے اور پاکستانیوں کے لیے میں آپ سے پوچھتا رہوں، آپ بتاتے رہیں. تو لیکن ٹائم انشاءاللہ اس کے بعد دوبارہ میں کوشش کروں گا، اور آپ سے ریکویسٹ بھی ہے کہ جو ہی آپ کے پاس کوئی وقت نکلے تو ہمیں اسپیشلی ٹائم دیجیے گا. تو میں آخر میں چاہوں گا کہ آپ اپنا کوئی میسج دینا چاہیں. نیوز کا یہ پلیٹ فارم حاضر ہے، آپ ناظرین کے لیے کوئی میسج دینا چاہیں. میں صرف اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ سمجھدار اقوام جو ہوتی ہیں وہ اپنے معروضی حالات کو دیکھتے ہوئے اپنے فیصلے کرتی ہیں. جی جی. اور اس وقت جو پاکستان کے حالات ہیں اور بالخصوص کشمیر کے حوالے سے یہ جو دھرنا پروگرامز چل رہے ہیں یا جو پولیٹیکل ڈسٹربنس کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان لوگوں کو ہوش کے ناخن لینا چاہیے. اور اگر اسی طرح کے دھرنے دینے ہیں تو وہ کشمیر کاز کے لیے دیے جائیں،
تاکہ انٹرنیشنلی پازیٹیو میسج جائے. یہ وقت نہیں ہے پاکستان کی نیگیٹو چیزوں کو انٹرنیشنلی بھیجنے کا, اور یہ ٹائم نہیں ہے کہ پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کیا جائے اور پاکستان کو پھر سے وہی 2007 والے دور میں لے جایا جائے. یہ دور ہے پاکستان کے آگے بڑھنے کا, یہ دور ہے پاکستان کی ترقی کا, یہ دور ہے پاکستان کو پاکستان کی شناخت دینے کا. اور الحمدللہ جہاں اس میں مختلف جو ادارے ہیں ہمارے اور مختلف جو سیکٹر سے کام ہو رہا ہے, جس طرح خارجہ پالیسی کے حوالے سے ہو رہا ہے, باقی حوالوں سے بھی اپنے اپنے لوگ کوشش کر رہے ہیں, لیکن پاکستانی قوم کے اوپر بھی یہ فرض ہے کہ پاکستان کا بچہ اس چیز کو پوری شدت سے محسوس کرے کہ اب وہ وقت ہے کہ جب پاکستان اپنی آئیڈینٹی بنانے جا رہا ہے, پاکستان اپنی شناخت قائم کرنے جا رہا ہے, پاکستان دنیا کو اپنا سٹیٹس بتانے جا رہا ہے, پاکستان دنیا کے اندر اپنی رسپیکٹ بحال کرنے جا رہا ہے, پاکستان اکنامیکلی گروتھ کرنے جا رہا ہے. پاکستانی لوگوں کا وہ خواب کہ جس میں میں بھی شامل تھا دیکھنے میں کہ ہمارے ملک میں غربت کا خاتمہ ہو, جہالت کا خاتمہ ہو, ہمارے ملک میں ظلم کا خاتمہ ہو, انصاف کا دور عام ہو. تو وہ وقت جب آنے جا رہا ہے تو ہمیں پاکستان کو پھر سے ایسی دلدلوں میں نہیں گھسیٹنا چاہیے یا ایسی نیگیٹو چیزوں کو پاکستان سے نہیں جوڑنا چاہیے کہ جن کی وجہ سے انٹرنیشنلی ہمارا امیج خراب ہو. مجھے دکھ ہوتا ہے کہ میں نے اپنی پوری زندگی سیکریفائز کی اپنے ملک کے لیے, اور جب ایک بندہ اٹھ کے پاکستان کے حوالے سے کوئی نیگیٹو بات کرتا ہے تو مجھے آگ لگ جاتی ہے. مجھے لگتا ہے کہ میں نے جتنی محنت کی پوری زندگی میں وہ ساری ضائع ہو گئی. تو میری اس محنت کا میں یہ حق رکھتا ہوں کہ کم از کم جو میرے ملک کو گالی دے یا جو میرے ملک کے خلاف بولے یا جو میرے ملک کے لیے ایسے راستے اختیار کرے کہ جس سے ملک کا نقصان ہوتا ہو, ان کو کنڈیم کروں اور ان کو یہ کہوں کہ خدا را ہوش کے ناخن لو. یہ وقت نہیں ہے, اور انٹرنل معاملات کو انٹرنل طریقے سے حل کرنا چاہیے. اس کے لیے ادارے موجود ہیں, اداروں میں جائیں اور جا کے اپنے آواز بلند کریں. ادارے انصاف بھی دیں گے اور ادارے آپ کی بات سنیں گے بھی. اور ایک چیز میں اور یہاں پہ کہنا چاہوں گا کہ مجھے انتہائی افسوس ہوتا ہے کہ جب ایک عام جس کی اپنی کوئی خاص نہ اس کی کوئی کارکردگی ہوتی ہے سوسائٹی کے لیے اور نہ اس کی کوئی اس کا کوئی رول ہوتا ہے, اور وہ بھی اٹھ کے جب اپنے اداروں کے خلاف بولنا شروع کرتا ہے یا اداروں کے خلاف بات کرنا شروع کرتا ہے, اور بالخصوص میں نام لیتے ہوئے مجھے کوئی آر نہیں ہے کہ میری پاکستان کی فوج, میں سلوٹ پیش کرتا ہوں اپنی پاکستانی فوج کو کہ جو ہر محاذ کے اوپر الحمدللہ جس نے ثابت کیا کہ پاکستان کے ڈیفنس کے حوالے سے, پاکستان کے ایشوز کے حوالے سے, پاکستان کے اسٹیبلٹی کے حوالے سے, پاکستان کی پہچان کے حوالے سے جنہوں نے اپنا ہمیشہ رول ادا کیا. نہ صرف وہ کام کیے جو ہمارے پولیٹیشنز کو کرنے چاہیے, سیلاب ہو یا زلزلہ ہو یا کوئی ایک برج گر جاتا ہے تو وہاں پہ بھی فوج کو ہی جانا پڑتا ہے. تو وہ تو اپنے ڈیفنس لائن کو بھی دیکھ رہے ہیں اور پاکستان کے انٹرنل چیلنجز کو بھی دیکھ رہے ہیں, تو ان کے خلاف اٹھ کے بات کرنا یہ مجھے انتہائی دکھ دیتا ہے, اور میں کبھی بھی یہ چیز برداشت نہیں کرتا اور نہ کروں گا آئندہ بھی کہ مجھے کوئی بندہ آ کے میری فوج کے بارے میں کوئی غلط بات کرے. میں تو یہ چاہوں گا کہ اپنی نوجوان نسل کو اسپیشلی یہ میں آپ کے MM نیوز کے پلیٹ فارم سے یہ میسج دینا چاہوں گا کہ خدا را دشمن اور دوست کو پہچانے اور دشمن اور دوست کی پہچان کر کے دوستوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. بہت شکریہ. جی رائے صاحب کی آپ نے گفتگو سنی. ناظرین انشاءاللہ یہ سلسلہ آئندہ بھی جاری رہے گا. رائے صاحب میں آپ کے لیے نیک خواہشات اور تمناؤں کا اظہار کرتے ہوئے دعا گوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی میں کامیابیوں سے نوازے. تو ناظرین فیس بک پر ہمارے پیج MM نیوز TV کو لائک کیجئے, اسی طرح YouTube پر MM نیوز چینل ہے ہمارا, اسے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پش کریں تاکہ آئندہ بھی اچھی ویڈیوز آپ کے پاس آتی رہیں, یہ پروگرام آپ کے پاس پہنچتے رہیں. تو میں انہی الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان گلزار چوہان کو اجازت دیجیے. اللہ